अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है मुसल्लह जत्थों की इजाज़त नहीं, पुरतशद्दुद एहतजाज से रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। मरियम देखो, तशद्दुद जो है वो रियासत के सवाए रियासत के, इसकी इजाज़त किसी को दी नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये मसला जो कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत अहम है और मुसलमानों की तो इसमें जान है। चंद बातें बुनियादी मैं अर्ज़ करता हूँ वो शेयर कर लेनी चाहिए हर किसी को दूसरे के साथ। जो नहीं सुन रहा, जो सुन रहा है वो दूसरे के साथ, जिसने नहीं सुना शेयर कर ले। देखो भाई, खुदा के लिए सुनी सुनाई बात नहीं, दीन नाम है दानाई का, ये जुनून और पागलपन का नाम नहीं है। सही बात है। दीन नाम है दानाई का, गौर व फिक्र का, तफक्कुर का, तदब्बर का और अपने अहद के, अपने ज़माने के तकाज़ों को समझने का। मैं 20 बार ये बात कर चुका हूँ कि पिछले दिनों, ये साल डेढ़ साल की बात है, फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन से वो हुजूर के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करते, इस्लाम के बारे में करते, वो मेरे जैसे लोगों को देखते होंगे ना। अच्छा, उसके बाद उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और आका के बारे में किताब लिखेंगे। वो कुरान पढ़ने बैठ गए, चूँकि ज़ाहिर है वो होमवर्क करते हैं पहले जी। कुरान पाक पढ़ा, उनकी मत मारी गई। उन्होंने कहा इसमें तो ये तो बहुत खूबसूरत किताब है, तो इनके प्रॉफिट की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से मटीरियल मिलेगा मुखालफत के लिए। अच्छा, वो हुजूर की सीरत पे उन्होंने, दायर है इंग्लिश में फ्रेंच में उनको बेशुमार लिटरेचर अवेलेबल होगा, उन्होंने पढ़ा, वो मुसलमान हो गए। अच्छा, जब वो नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, उस जमाने में अगर कोई उन्हें कत्ल कर देता तो मुझे और आपको कैसे पता चलता? ये तो चंद साल बाद ऐसे प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने जिसका जवाब ही कोई नहीं। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताओ कि ताइफ में जब अबाशों ने, बदमाशों ने हुजूर को पत्थर मारे अपने सरदारों के उकसाने पे, तो फरिश्ते ने कहा कि दोनों पहाड़ों के दरमियान रख के, मैंने ताइफ देखा हुआ है और एक से कई बार ज़्यादा मरतबा देखा हुआ है, दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस देते हैं। हुजूर ने कहा नहीं, बिल्कुल। उनके लिए दुआ की और कहा कि शायद इनकी नस्लों में से कोई, ये बर्रे सगीर के मुसलमानों की अक्सरियत कौन है? हम में से कितने लोग हैं जिनका ओरिजिन अरब है या सेंट्रल एशिया है या ईरान है या अफगानिस्तान है? नहीं, भारी अक्सरियत सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की। अगर ये मुसलमान होने से पहले ही तह तह कर दिए जाते तो कहां से आते? अच्छा, ओ भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना बहुत आसान हो गया है, कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया है। मेरे ईमान का हिस्सा है कि हुजूर के बारे में जो जान लेगा, पढ़ लेगा, वो हिज़यान बक ही नहीं सकता। सही बात है। मेरे ईमान का हिस्सा है। अच्छा, आप जब इस तरह के अनपढ़, बेखबर, लाइल्म लोगों को देखते हो तो रिएक्ट करते हो, तो उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि इन्हीं लोगों में, देखो बात सुनो, हर जो वाजबी सा पढ़ा लिखा बंदा है, माइकल हार्ट का नाम, जिसने 100 बड़े बंदों के बारे में लिखा था और हुजूर को नंबर 1 पे उसने रखा है, इनके नाम जानते हैं? कोई नहीं जानता। पेंगल कैनेडी ने क्या लिखा है, J.H. डेनिसन ने, लेमटाइन ने, सर विलियम म्योर ने, जॉन ग्लब ने, सर मॉन्टगोमरी वॉट ने, फिलिप हैटी ने क्या लिखा है। और देखो, एक मोहिंदर, कुंवर मोहिंदर हैं, उनका एक शेर है, तो मुसलमान नहीं है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमने दुनिया के हर बालिग समझदार फर्द तक पहुंचा दिया कि वो कौन थे, क्या कर गए, क्या चाहते थे? कभी इन लोगों की जिनके मैंने नाम लिए, कभी इनकी तहरीरें तो पढ़ के देख लो। तो ये दुरुस्त का है प्राइम मिनिस्टर। और हमारा जो मजहबी तबका है, उसको चाहिए वो तहम्मुल से गौर करे। ऐसे एहतजाजों में बेशुमार फ्रस्ट्रेटेड क्रिमिनल, बेरोजगार, इस तरह का जो एलिमेंट है वो शामिल हो जाता है। बेशुमार लोगों को मैंने देखा है मॉब में, मुझे घर बैठे पता है कि इनको पता ही नहीं होगा ये कर क्या रहे हैं और किन को कर रहे हो आप।
حضور کا ہی فرمان ہے نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جی جن اور جسم کے کسی ایک حصے پہ زخم لگے گا تو پورا جسم ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی آپ بتاؤ بالکل ایسا ہی ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے پورا جسم بے قرار بے چین تکلیف میں. اسی طرح جب یا آپ کن کے ساتھ کیا کر رہے ہو. پولیس والے بیچارے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. بہرحال سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا جی اپنے حضور کے بارے میں ان کو مکمل طور پہ آگاہ کر دیا. اگر کر دیا ہے پھر سوچتے ہیں جو اصل کام ہے جو مشکل کام ہے اس کی طرف توجہ دیں نا. یہ تو بڑا آسان ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کے شیشے توڑنے اپنے گھر کے افراد کو مارنا. یہ تو بڑا آسان کام ہے. اور پھر اگر آپ یہ کر لو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو کل کوئی اور اٹھے گا پرسوں کوئی اور بدبخت اٹھے گا جی ساری دنیا سے بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاؤ گے. دیٹس ناٹ دا وے ٹو لیو. بارہ مکالمہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے. پابندیاں عارضی قسم کا حل ہوتی ہیں باقی حکومت بہتر جانتی ہے جو چاہے ان کا اختیار ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. حسن صاحب ایک لمحہ فکریہ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں صرف افغانستان ہی پاکستان سے بدتر حالت میں ہے. مڈل کلاس بھی پچھلے 10 سال میں سکڑ کر 42 سے 36% رہ گئی ہے. دیکھو بات سنو میں پچھلے میرا خیال ہے 26 27 28 سال ہو گئے ہیں. میں پاکستان کی جو اشرافیہ ہے میں ان کو بدماشیہ لکھتا ہوں. یہ کوئی گالی نہیں ہے. ہر وہ آدمی بدماش ہے جس کا معاش بد ہے جس نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ حاصل کیا ہے ایکسپلائٹ کر کے کیا ہے اس کو استعمال کر کے کیا ہے اس کا مس یوز کر کے کیا ہے. اچھا پاکستان کی اشرافیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. یہ 1857 کے بعد کریٹ ہوئی ہے. یہ موسٹلی انگریزوں کے ایجنٹس کی اولادیں ہیں بنیادی طور پہ جنہوں نے ان کے لیے مخبری کی ان کو مین پاور مہیا کی ان کے لیے. وہ آج یہاں معزز بنے ہوئے 73 سال. میں ڈے ون سے مجھے دکھ ہے شدید اس بات کا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کو وقت نہیں ملا اور اس کے بعد آنے والوں نے سوچا ہی کچھ نہیں. پورے ملک کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے. اور یہ نام نہاد جو اچھا میں اس کو بدماشیہ لکھتا رہا اشرافیہ کو اور ایک نہیں دو نہیں کہ یہ آدم خور نظام ہے. اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ یو این ڈی پی والے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اور دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مریم دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. باہر سڑک پہ چلے جاؤ یہ چنچیوں میں ویگنوں میں یا بسوں میں پاکستانیوں کے اپنے ہم وطنوں کے چہرے دیکھو. ان کے بجھے ہوئے چہرے ان کی ویران آنکھیں پتھرائے ہوئے ایکسپریشن لیس چہروں پہ ایکسپریشن ہی کوئی نہیں. جون جولائی میں کبھی چنچی پہ جاتے ہیں مسافر دیکھو شدید گرمی پتھرائے بیٹھے ہوتے ہیں منہ آدھے کھلے ہوتے ہیں. ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. جیسے نا سائیں لوگ ہوتے ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دیا ایک محدود جو ہے ایک مغرور اور مردود اقلیت نے. اور یاد رکھنا حضور کا ایک حکم ہے یہ سزا مل رہی ہے پورے پاکستان کو پوری پاکستانی آبادی کو. میرا آپ کا کوئی قصور نہیں. ہم بھی سزاوار ہیں ہم بھی بھگت رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب چند لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ مال جمع ہو جائے تو سمجھ لو کہ لوگوں کی اکثریت بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہوگی. یہ فلسفی ہے. یو این ڈی پی آپ کو آج بتا رہا ہے ہمیں تو یہ صدیوں پہلے بتایا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں ان حکومتوں کو. دیکھو جو اپنی آبادی کو ملک ہوتا کیا ہے ملک کمزور کے لیے ہوتے ہیں. ملک کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں. طاقتور تو جہاں جا کے پاؤں رکھے وہ اس کا ملک بن جاتا ہے. میرے لاکھوں جاننے والے میرے سارے اپنے میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. I know hundreds of people. Half of my family is abroad. میرے سارے ان لاز وہاں باہر ہیں. کوئی ملک چھوڑ کی ان کو ضرورت نہیں تھی. پڑھنے گئے کوئی سیٹل ہو گیا کسی طرح. کمزور کی ضرورت ہے ہوتا ہے اپنا ملک. ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ اپنا اعتزاز حسن گانے گایا کرتے تھے. ماں کیا ہے کمزور بچے کی طرف زیادہ فوکس کرتی ہے. یہ کیسی ماں ہے بھائی. اور اس میں یہ بے جان پہاڑوں میدانوں کھیتوں کلیانوں کا دریاؤں کا سمندروں کا رول نہیں ہے نظام کا رول ہے. یہ ستیلی ماں ہے. انہوں نے جو ٹھیک بات تھی وہ انہوں نے کر دی ہے.
یعنی اندازہ لگاؤ اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے پاکستان، یعنی اندازہ لگاؤ یار کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے. بدترین حالت میں افغانستان ہے، اور اس سے ایک درجہ اوپر پاکستان، باقی سارے ملک کا. کیا کر رہے ہیں اس طرح کے نظام کو؟ اس کا بند کرو. یہ چھابڑی اٹھاؤ یہاں سے. آ جاتے ہیں خاص طرح کے کرمنلز، مہم جو یا موروثیت ہے. چوتھا کام بتاؤ مجھے، کتنے پی ایچ ڈیز یا کوئی پڑھے لکھے لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی آگا پیچھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یا بدماشی کا آگا پیچھا ہے یا موروثیت ہے، وہ بھی بدماشی کی ہے ایک قسم ہے. اس طرح کے سارے حربے ہیں. جن ان کو پڑھا لکھا پتا لگے جی ریٹائرڈ پرنسپل بھی آیا ہے جو لا پڑھاتا رہا ہے، وہ قانون سازی کرنے جا رہا ہے. یہاں کن ٹوٹے قانون سازی مت تمہاری ہے، ہماری مت تمہاری ہے اور کسی کی نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، کابینہ میں رد و بدل ہو گئی ہے پھر سے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. حسن صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں ایک بار پھر سے رد و بدل کر دیا ہے. حماد اظہر سے وزارت خزانہ شوکت ترین کو سونپ دی ہے، جبکہ فواد چودھری کو وزارت اطلاعات دوبارہ مل گئی ہے. میرا تو آج کا کالم ہے کابینہ کی پھینٹی. میں نے تو لکھا ہے کہ بھائی اس طرح تو جو پرجوش جواری ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تاش نہیں پھینٹتا. حالانکہ قسماً کہہ رہا ہوں مجھے تاش کے پتنگوں کی پہچان نہیں ہے. جواری دیکھے ہیں ہمارے ہاسٹل میں بھی لڑکے جوا تو نہیں خیر کھیلتے تھے، ویسے تاش کھیلتے تھے. کامن روم میں تاش ہوتی تھی. تو اس طرح تو وہ پتہ نہیں پھینٹتے جس طرح کابینہ کو بار بار پھینٹا جا رہا ہے. اچھا، اس پھینٹنے کے دو رخ ہیں اس سکے کے. پہلی بات تو یہ کہ پھینٹنا اچھی چیز ہے. لینڈ پریپریشن جسے کہتے ہیں کہ فصل بیجنے سے پہلے زمین کو تیاری، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ ہل چلاؤ یا ٹریکٹر، ایک ہی بات ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی زمین کو پھینٹا جاتا ہے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی نیچے. یہ ہے ہل چلانا. اور کیا ہے؟ زمین تو زمین ہے، اس کو نرم کی جاتی ہے، مٹی کو گھمایا پھرایا جاتا ہے. جی. اچھا، دوسرا یہ کہتے ہیں چلتا پانی پاک ہوتا ہے. چونکہ وہ چل رہا ہے مسلسل، پچھلا آگے جا رہا ہے اور اس سے پچھلا آگے آ رہا ہے، یہ نا. اچھا، یہ تو ہو گیا پھینٹنا. پانی کا پھینٹنا یہ ہے کہ اس کا بہاؤ. زمین کا پھینٹنا یہ ہے اس پہ ہل چلانا، ٹریکٹر چلانا، جو بھی آپ کرو. اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اس کو جب آپ اپلائی کرو گے یہ کیبنٹ کو پھینٹنے سے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ مٹی کی کوالٹی کیا ہے. چونکہ یہی حل اگر آپ ریت پہ چلاؤ گے فصل نہیں اگے گی، بنجر زمین پہ چلاؤ گے فصل نہیں اگے گی. اگر تو پی ٹی آئی ایک بنجر زمین ہے تو جتنا مرضی پھینٹ لو، اس سے کوئی فصل نہیں ہوگی. پانی والی مثال اگر ذہن میں رکھو آپ، تو چلتا پانی کہتے ہیں نا پاک ہوتا ہے. تو گندے نالے اور گندی نالیاں بھی چلتے پانی ہیں نا، وہ تو پاک نہیں ہوتے. سو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اگر پانی ہے تو یہ کس قسم کا پانی، پی ٹی آئی اگر زمین ہے تو کس قسم کی ہے، زرخیز ہے یا بنجر ہے یا ریتلی ہے. سو پھینٹنا تو بذات خود بری بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کوالٹی آف لینڈ کیا ہے یا کوالٹی آف واٹر کیا ہے. پھینٹنا تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک کیا موسم بدلتے ہیں، یہ موسموں کو پھینٹنا ہے. سورج غروب ہوتا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موسموں کو پھینٹنے والی بات ہے. سو یہ پروسیس بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے وزڈم چاہیے، دانائی چاہیے اور تھوڑا بصیرت چاہیے. بندہ ذرا اندر تک دور تک دیکھ سکے کہ جس زمین پہ میں ٹریکٹر چلائے جا رہا ہوں یہ تو ٹوٹل ریت ہے، اس سے تو کچھ وصول ہونا ہی نہیں. یا جس پانی کو میں بڑے تیزی سے چلائے جا رہا ہوں یہ تو گندا پانی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس پانی کیسا ہے یا مٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے حسن صاحب، شہزاد اکبر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ چور ہو تو نیلی بتی سے بھی ڈرتا ہے.
یار یہ اپنے وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں نا گوپلو گوپلو سے، میں ایک دفعہ ملا ہوں گی ان کو، بلکہ عمران کے ساتھ ہی ملا تھا. تو ہاں وہ ہیں بڑے مزے کے، وہ دیکھنے میں تو بڑے مزیدار لگتے ہیں، بولنے میں بھی ٹھیک ہیں جی. اچھا یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ بندہ چور ہو تو نیلی بتی سے بھی ڈرتا ہے، جاتی عمرہ کے حوالے سے کی ہے. جاتی عمرہ کی ملکیت کے بارے میں بہت سنگین سوال اٹھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ہم تو رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں. ہمارا جو سیاسی مٹیریل ہے یہ اتنا ڈھیٹ بے شرم بے حیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو مکر جاتا ہے. ہاں جی. اب ایک دو واقعات ہیں، ایک دو قصے ہیں، لطیفے ہیں، ظاہر ہے میں سنا نہیں سکتا آپ کو. اچھا یہ شہزاد اکبر کا بیان پہلی نظر میں مجھے بھی بہت جاندار لگا، لیکن پھر میں نے غور کیا تو یہ بے جان سا نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے بات کی ہے چوروں کی، وہ یہ چور نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب، یہ ڈکیت ہیں. صحیح بات. یہ باقاعدہ چیلنج دے کر آتے ہیں دھوم دھڑکے سے. یہ ووٹ چھوٹ دیکھو نا، یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے، یہاں ڈکیت ہیں. وہ کہتے ہیں جگے ماریا لائل پور ڈاکہ آتے تارا کھڑک گئی ہیں. وہ تو باقاعدہ کہہ کے ڈاکے مارا کرتے تھے، اس طرح کے بھی ڈکیت ہوتے تھے. یہ تو کہہ کے الیکشن لڑنے، ووٹ لینے، کیمپینیں چلانی، جھوٹی سیدھی قسمیں کھانی، الٹی سیدھی باتیں کرنی، خواب دکھانے. اور یہ نیلی بتی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ نیلی بتیوں کے حصار میں، پولیس کی نیلی بتیوں کی حصار میں وارداتیں ڈالتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نیلی بتیوں سے، ہر نیلی بتی سے ڈرتا ہے چور، وہ میرے جیسا کوئی چور ہو، سیدھا سادہ معصوم سا ٹھلا ٹالا، ایویں کو مجبوری کا مارا ہوا، وہ مرغی چور ہوگا، کوئی پیاز اٹھا کے لے گیا ہو، وہ گندم کی بوری چورائی ہوگی، جن سے ہماری جیلیں بھری ہیں. بھر کے دکھاؤ نا شہزاد اکبر صاحب، آپ کو تو پتہ ہے. پھر اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے تو کر کے دکھاؤ. وہ ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو چور ہے، میں بھی یہی سمجھتا رہا تھا. دو چار ضمانتیں اور ہو گئی تو میں نے تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں سننی. چلو جی نیلی بتی. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوہو ابھی تو معاملہ گرم ہوا تھا. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو.